आर्मी एक्ट में तरमीम के बिल कौमी असम्बली में पेश। नैब कवानीन में तरमीम से असल फायदा किसको होगा? नैब कवानीन में तरमीम से तहरीक इंसाफ के वोटर सख्त मायूस। क्या तहरीक इंसाफ एहतिसाब के वादे से पीछे हट गई है? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शोजब से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून निसार अहमद चीमा से और साबिक प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक से। And a very warm welcome to the show. तहरीक इंसाफ मुल्क में एहतिसाब के वादे पर वोट लेकर कामयाब हुई। वजीर आज़म इमरान खान की पूरी सियासी जिदोजहद का महवर ही करप्ट अफराद का एहतिसाब था, लेकिन नैब कवानीन में तरमीम ने तहरीक इंसाफ के वोटर्स को बहुत मायूस किया है। ये बात मैं अपने मुशाहिदे से भी आपको बता सकती हूँ कि सिर्फ नैब कवानीन के हवाले से नहीं, पिछले तकरीबन 2-3 महीने के जो इवेंट्स हैं उससे जो पीटीआई के वोटर का एक फील गुड फैक्टर था एहतिसाब के हवाले से, उसको यकीनन धचका पहुंचा है। एहतिसाब के हवाले से शकुक व शुबहात बढ़ने लगे हैं। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा की जमानतों पर रिहाई ने तहरीक इंसाफ के जो बड़े जज्बाती वोटर्स हैं उनको यकीनन मायूस किया। और अब रही सही कसर नैब कवानीन में तरमीम ने पूरी कर दी। इन तरमीम को करप्शन में मुलविस अफराद के लिए NRO करार दिया जा रहा है, जबकि वज़ीर आज़म गुज़िश्ता 1.5 साल से बार बार करप्ट अफराद को सजा देने और किसी किस्म का NRO ना करने का अज़म बार बार दोहराते भी रहे हैं। इसलिए ये सवालात और भी अहम हैं। लेट्स सी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या कहते रहे हैं। मैं ये आज वादा करता हूँ, अल्लाह के सामने करता हूँ कि इनको एक ये भी मेरा वादा है कि किसी किस्म का NRO किसी डाकू को नहीं मिलेगा। मुल्क मकरूज है, उसकी बड़ी वजह 2 NRO थी। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को NRO देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। जो मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुन लें कि NRO नहीं मिलना मैंने लगा, किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। मैं ये अवाम से वादा करके आया था कि मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। लेकिन अब अवाम नैब कवानीन में तब्दीली को तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा यू टर्न समझ रहे हैं। खुद हुकूमत को भी अवाम की इस मायूसी का कुछ अंदाजा जरूर है, इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसे एक इंतहाई मुश्किल फैसला करार दिया। लेट्स वॉच इट। ये बड़ा मुश्किल था, ये जो हमारा फैसला था कि ये जो अभी नैब अमेंडमेंट बिल पास किया कि एक पार्टी जिसकी 22 साल से स्ट्रगल अकाउंटेबिलिटी थी, उसके लिए कोई भी जिन पार्टीज के अगेंस्ट पूरी स्ट्रगल की थी उनके दौर में तो वो बिल अमेंड नहीं हुआ। तो हमारा दौर जब कि हमें लोग स्ट्रिक्ट समझते हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए, हमें समझते हैं कि ये तो हमारा मिशन थी, तो उसके अंदर बड़ा मुश्किल फैसला था। जो बात प्राइम मिनिस्टर ने की, आई थिंक उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया है कि उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको क्यों मायूसी हो रही है। बट आई स्टार्ट विद यू इमरान शफीक साहब। ये तो एक जज्बाती बात है, एक वोटर्स की अपने फीलिंग्स है, लेकिन ऑन ग्राउंड नैब में मसाइल हैं, ये तो सब मानते थे। ये जो तरमीम है, इससे क्या नैब का इदारा मजबूत हो रहा है या उसके पर कट रहे हैं? Being part of NAB in the past, you can tell us better. जी देखें, इस वक्त जो तरमीम आई हैं उनमें से 2-3 तरमीम ऐसी हैं जो खुशाइंद हैं, जिनका मुतालबा भी हो रहा था और नैब अपने अख्तियारात से तजावज़ कर रहा था। लेकिन जो एक बहुत बड़ी तरमीम आई है उसने तो नैब का हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया है, इन कवानीन का। और मसला इस वक्त नैब का नहीं है, इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान में करप्शन की और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की तारीफ़ क्या कर दी गई है। देखें, इस इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की इस कानून में जो एक्सप्लेनेशन वजाहत जारी की गई है
اس میں یہ کہا گیا ہے جو قانون میں ترمیم میں کہ اختیارات کا ناجائز استعمال یہ ہوگا جب کوئی شخص جو اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے پبلک آفس ہولڈر اس کے ایسٹس کا جائزہ لیا جائے گا. اس کے اگر اثاثہ جات جو ہے وہ اس کی آمدن سے زائد ہیں تو پھر تو اس پر جو ناجائز اختیارات کا چارج ہے وہ ثابت ہو جائے گا. ادروائز اس کے بغیر یہ چارج ثابت نہیں ہو سکے گا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور یہ دنیا بھر میں کسی بھی قانون میں جو اختیارات سے ناجائز مس یوز آف اتھارٹی کے کیسز ہیں یہاں ایسی کوئی شرط نہیں پائی جاتی. دیکھیں آپ اس کو بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک مثال کے ذریعے. آپ یہ کہتے ہیں کوئی شخص چوری کرتا ہے تو چوری کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے پہلے کیا یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کے اثاثہ جات آمدن سے زیادہ ہیں؟ کیا جو شخص ڈاکو ہیں ڈکیتی کرتا ہے کیا اس کے لیے پہلے یہ ثابت کیا جائے گا کہ اس کے اثاثہ جات آمدن سے بڑھ گئے اس ڈکیتی کے نتیجے میں کہ نہیں بڑھ گئے؟ لیکن اس کا دوسرا رخ بھی دیکھیں نا کہ آپ پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو ثابت نہیں کر سکتے. وہ بالکل درست بات ہے آپ کی. دیکھیں لیکن ایک بات اب جو قانون چلتا ہے جو مس یوز آف اتھارٹی کی جو یونیورسل جو ڈیفینیشن ہے جو تعریف تمام جگہوں پر لاگو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کے ذریعے خود فائدہ اٹھاتے ہیں یا کسی دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو پبلک ایکسچیکر کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ اضافی شرط کا عائد کر دینا کہ جو شخص اختیارات کا استعمال کر رہا ہے ہم اس کے اثاثہ جات کی تحقیق کریں گے اگر اثاثہ جات اس کے بڑے ہیں. یہ شرط جو ہے یہ ایک اس قانون کو بدلنے والی ہے اور اس شرط کی موجودگی میں تو کرپشن کا چارج چاہے نیب کرے یا کوئی اور ادارہ کرے لیکن یہ کرپشن کا چارج ثابت ہونا ناممکن ہو جائے. ان ترمیم میں کوئی ایسی چیز نظر آئی کیونکہ ہم تو سنتے تھے کہ انویسٹیگیشن کے مسائل ہیں آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے ادارے کو مضبوط کرنا ہے. آپ نے بھی ہائی پروفائل کیسز کیے ہیں پریشر کا اندازہ ہوگا. خود میں نے چیئرمین نیب سے جب بات کی وہ بتا رہے تھے کہ کتنی ان کے اوپر پریشر ہے ان کے اوپر بھی پریشر ہے. سو کوئی آپ کو پروٹیکشن نظر آ رہی ہے نیب کو کہ وہ پریشر نہ آئے اگر گورنمنٹ کا کسی منسٹر کو وہ کوشچن کریں یا کسی بھی پاورفل آدمی کو کوئی پروٹیکشن ہے اس پہ نیب کی؟ دیکھیں ایک جو ان ترامیم کے سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ جو ان ترامیم میں ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ فرد واحد چیئرمین نیب کو اتنے وسیع اختیارات حاصل ہیں کہ وہ جس شخص کے خلاف انکوائری انیشیٹ کرے اس کی مرضی ہے کہ کسی کیس کو وہ ٹیک اپ کرتا ہے اور انکوائری انیشیٹ کر دیتا ہے. پھر وہی اختیارات کا حامل فرد اریسٹ بھی کرنے کا اختیار رکھتا ہے. پھر وہی جب کسی کو اریسٹ کر لیتا ہے تو 90 دن تک وہ کورٹ سے ریمانڈ بھی لینے کی پاورز رکھتا ہے اور جب 90 دن کے بعد کسی فرد کو اپنی مرضی کے مطابق جتنا ٹائم چاہے وہ ریفرنس فائل کرنے میں لگاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس شخص کی ضمانت بھی پاکستان کی عدالتوں میں ہائی کورٹ سے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز بھی ہو سکتی ہیں. جو پچھلے دنوں میں کیسوں میں جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ تو یہ کہا ہے کہ ایکسٹریم ہارڈشپ کے کیسز ہیں ان میں ضمانت ہو سکتی ہے ادروائز ضمانت نیب کے کیسوں میں بھی نہیں ہو سکتی. یہ انتہائی سخت کرائٹیریاز تھے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ان کو چیک کیا جائے. اس قسم ان ترامیم میں ایسی کوئی بات شامل نہیں ہے. جو چیئرمین نیب کے اختیارات تھے ان کو ادارہ جاتی کنٹرول میں لے کر آنا انسٹیٹیوشنل ریفارم کرنا ایک فرد واحد سے تمام اختیارات کو نکال کر مختلف لوگوں کے ہاں اس کی تقسیم کرنا کہ کوئی ایسی چیز کوئی کمیٹی ہو کوئی کمیشن ہو جو دیکھے کہ کن کیسوں میں اریسٹ کی جا سکتی ہے کہاں سے پرمیشن لینی ہے اس کے بعد یہ کام کرے. یقیناً مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن ایک دیکھیں عدالتوں میں بھی بہت بڑے پیمانے پر آپ نے پچھلے عرصے میں دیکھا ہوگا ہر بڑے کیس میں آشیانہ کیس ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس ہے LNG کیس ہے عدالتوں نے کھلے ریمارکس دیے ہیں کہ نیب کو انویسٹیگیشن ہی کرنا نہیں آتی نیب کو انویسٹیگیشن کے لیے کوئی اچھی ٹیمیں رکھنی چاہیے اور عدالتوں نے ان بنیادوں پر مانتے بھی نہیں ہیں اور عدالتوں نے اس پر ریمارکس دیے ہیں کہ آپ نے میئر پروسیجرل لیپسز کو ضابطہ کار کی غلطیوں کو یہ کور نہیں ہوا. ایک اسپیکٹ ہوا ہے کہ میئر پروسیجرل لیپسز جو ضابطہ کار کی غلطیوں کی بنیاد پر نیب پکڑ لیا کرتا تھا لوگوں کو اب یہ ترمیم ہے کہ پروسیجرل لیپس پر نہیں ہوگا جب تک. لیکن کرپشن صرف بنیاد نہیں ہے اب نیب کے کیسوں میں اریسٹ کرنے کی. اب کرپشن سے بڑھ کر ایک ایلیمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جس نے مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے آپ اس کے ایسٹ بیونڈ مینز بھی ثابت کریں گے. یہ ذرا تھوڑی سی کنور چوہدری صاحبہ بے رحم احتساب کرنا تھا آپ لوگوں نے. اب 1 سال ہو گیا اور معاملات تو لگنے لگا ہے کہ ریورس ہونا شروع ہو گئے. جہاں کرنا تھا وہ سب لوگ باعزت بری بھی ہو رہے ہیں یا باعزت چھٹی پہ جا رہے ہیں یا علاج کے لیے جا رہے ہیں. آپ بتا دیں کہ اب کریں گے آپ اس سال کریں گے بے رحم احتساب؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فریا. بڑے تسلی سے میں نے سارا آرگیومنٹ ان کا بھی سن لیا, آپ کا بھی سنا ہے, مجھے جواب میں دیتی ہوں اس کا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کمپلینٹ سنی ہے لوگوں کی, نیب کو اس بات کا گناہگار یا ان کا مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ ان کی کیپیسٹی کے ایشوز تھے جس کی وجہ سے بہت سارے کرپٹ لوگ جو بڑے بڑے نام ہیں, ہائی پروفائل ہیں, وہ باہر آ گئے. ٹھیک ہے جی. اب نیب کے تو اسپوکس پرسن آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا نیب سے میں رہے ہیں, بہرحال نیب میں رہے ہیں نا, تو وہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو نیب کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ نیب کنٹرول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, کس طرح کام کرتی ہے. تو اگر ایک ادارے کی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں اور اس کو کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ دائرہ کار اپنا اتنا پھیلا لیتے ہیں کہ ٹیکس کے معاملات, لیویز کے معاملات, جو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں جس میں ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اور وہ ایف بی آر کی ڈومین بنتی ہے, اس میں بھی وہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. 1200 یا 1400 ایک ٹائم پہ کیسز کھولے ہوئے ہوں گے اور کنکلوڈ کوئی بھی نہ ہو رہا ہو, اور ساری پنچنگ بیگ جو ہے وہ صرف حکومت بن رہی ہو. تو ایسی صورت میں آپ کو باقی اداروں کو بھی مضبوط کرنا ہے. ہم نے ایف بی آر کی ریفارم کی ہے, ایف آئی اے کو اوور آل کیا ہے, ایس سی سی پی میں بہت سارے چینجز آئے ہیں. جو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم اوپر ٹریول کر کے یا جو سٹیپ اپ کیا ہے, اس کی مین ریزن ایس سی سی پی ہے. یہ سب ویری ویل ڈن, مجھے ایک منٹ پلیز پورا کرنا ہے. my question is about your میں اسی طرف آ رہی ہوں, آپ ہی کے کوشچن کا ہی جواب ہے, اور ساتھ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اب ہوا یہ کہ ایک فلٹر لگنا چاہیے اور نیب کے پاس وہ کیسز جانے چاہیے جو نیب جس کی کیپیسٹی بھی رکھتی ہو, جن کو کنکلوڈ کرے اور پروسیکیوشن اس کی اسٹرانگ ہو. اب کیوں ضرورت تھی یہ پہلے کیوں نہیں تھی؟ پہلے بھی ان کو کہا, لیکن آپ کسی بھی اداروں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ کو پتا ہے ایف بی آر میں نیا بندہ لا کے لگایا, اس کے خلاف ریزسٹنس آئی ہے کہ ایگزسٹنگ ادارے جس طریقے سے ایک زمانے سے چل رہے ہیں, اداروں کا جس طریقے سے استحصال ہوا ہے, اس کو تھوڑا سا تو ٹائم لگتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے. 19 نومبر کو چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ ہواؤں کے رخ بدلیں گے, اور وہ دیکھیں چیئرمین نیب کو بہتر پتا ہے کہ وہ ہواؤں کا کون سا رخ ہوتا ہے اور کس طرح وہ دیکھتے ہیں. میں اب ان کے بارے میں کیا کہوں, میں assumption تو نہیں کر سکتی. وہ ضرور بدلیں, ہواؤں کا رخ بھی بدلیں. لیکن جو آپ نے مجھ سے سوال کیا میں اس کا جواب دے دوں. بات ساری یہ ہے کہ میں صرف ایک بات بہت کلیئر بتا رہی ہوں کہ پہلے بھی کوئی ٹارگیٹڈ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ہر جگہ کا کرپٹ لوگوں کو, کرپٹ ٹولے کو, کرپشن زدہ, وہ اپوزیشن ہماری چیخ تھی, ہمیں کہہ رہے ہیں جی, ہمیں کہہ رہے ہیں, تو آپ بیل مجھے ہماری یہاں چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. آپ لوگ کوئی پریشر نہیں ڈالتے؟ نہیں, ہم تو جس نے جو یہاں پہ 2 نمبری کی ہے یا غلط کام کیا اسی کو ہی پکڑنا ہے نا, زبردستی تو نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کا نیریٹو ہے. مجھے ایک سیکنڈ صرف پوچھ لیتے ہیں, لیٹ می جسٹ آسک, مجھے کمپلیٹ کرنے دینا, پھر آپ ان سے پوچھیں. دیکھیں انہوں نے جو ایک بات کی کہ اختیارات دیے, مانیٹری گینز ہونے چاہیے, سول سرونٹس کے لیے دیا گیا ہے, اور بزنس کمیونٹی ویسے بھی پرائیویٹ سیکٹر جہاں کام کر رہا ہوتا ہے وہ ایف بی آر کی ڈومین ہے. وہ جب تک پبلک سیکٹر کے ساتھ آ کے کانٹریکٹ نہیں کرتے, نیب کی سٹل وہی ڈومین ہے. اب جہاں سول سرونٹ ہے, یہ نیب کے اپنے سارے لوگوں کو, پوری یونیورسلی بھی انہوں نے بات کی, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی گڈ فیتھ میں آپ نے کوئی ڈیسیژن لیا ہوتا ہے, اس کے اوپر کرپشن کے چارجز پہ آپ کو اریسٹ نہیں کیا جاتا ہے. جو نیب کے لوگوں کو یہ کور ملا ہوا ہے, نیب کے اپنے لوگ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں ڈیسیژن, ان کو یہ کور ملا ہوا ہے کہ ان کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے غلط کیا تھا یا صحیح. سول سرونٹس اگر کوئی کاما کی پہ کوئی پروسیجرل لیپس کرتے ہیں, اس پہ بھی ان کے خلاف انکوائریاں کھل جاتی ہیں. اس کا ریزلٹ کیا نکلا ہے کہ کوئی فائل سائن کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کہ ہم کیوں سائن کریں؟ اگر ہم فائل سائن کر دیتے ہیں پروجیکٹس کی یا کسی کی, کل کو نیب ہمیں اٹھا کے اریسٹ کر کے لے جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ سو ادھر سے اس خوف سے ان کو انڈیمنٹی دی گئی ہے کہ کم از کم جو گڈ فیتھ میں انہوں نے یا پروسیجرل لیپسز ہیں اس پہ نہ, ان پہ کرپشن کے چارجز لگا کے اریسٹ نہ کریں. بھی ہے کہ نیب صحیح کام نہیں کر رہا تھا. اور ایک چیز اور ہے, دیکھیں انکوائریز جو ہیں, انٹرنلی آڈٹ کا نظام جو ہے جو اداروں کے اندر ہوتا ہے وہ بھی موجود ہے, ریگولیٹرز موجود ہے, ایس سی سی پی بہت اسٹرکٹ ریگولیشن کر رہا ہے. بٹ مائی کوسچن واز پاکستان کا ہے, ٹھیک ہے یہ پرابلمز تھی, ہمارا احتساب کے نیریٹو کا جو وزیر اعظم نے کہا, انہوں نے اس لیے کہا بے رحم. احتساب جب بھی ہوتا ہے بے رحم ہی ہوتا ہے, کریں گے, اس لیے آنکھوں میں پٹی باندھ کے ہوتا ہے. اب ہوگا. ہم نے تو جناب جو اداروں کے حوالے کیا ہے کہ ادارے خود کریں, فری اینڈ فیئر ٹرائلز کریں. نعرہ تو خود لگایا ہے, نعرہ تو ٹھیک لگایا ہے, کیونکہ اگر آپ اداروں کو دبائیں گے نہیں, اپنی مرضی سے استعمال نہیں کریں گے, مینیپولیٹ نہیں کریں گے, سیف الرحمان والا ماڈل جو ایک نگینہ تھا ان کا, اس طریقے سے استعمال نہیں کریں گے, اور کیسز بنا کے صرف ایکسپلائٹیشن نہیں کریں گے بلکہ ان کو چلنے دیں گے اور جا کے مینیپولیشن نہیں کریں گے, تو ظاہر ہے احتساب بے رحم ہی ہوگا. وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک.
welcome back. चीमन साहब, लेकिन क्विक क्वेश्चन, आपने काफी हाई प्रोफाइल केसेस किए हैं, प्रेशर आता है? देखें, एक चीज तो तयशुदा है कि हाई प्रोफाइल केसेस का अपना ही एक अलग से प्रेशर होता है, yes. और उसमें हर तरह का मीडिया अपने तौर पर एक चीजों को देख रहा होता है. ठीक है, अगर निसार साहब को भी बीच में शामिल करें, मुस्लिम लीग नून की जानिब से नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है. सो सर, सबसे ज्यादा तो आप लोग नैब के खिलाफ शोर करते थे. अब अगर ला रहे हैं तरमीम, उसका दायरा कार महदूद होता है नैब का, तो मुल्क की बेहतरी नहीं है इसमें? पॉलिटिकल देखिए प्रिया, आपने इब्तिदा में ये कहा था और बिल्कुल सही कहा कि इमरान खान साहब के वोटर्स जो है उनको बड़ी मायूसी हो रही है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से. असल बात ये है, मायूसी इसलिए है, हज़रत अली का कौल याद आता है, उन्होंने फरमाया था कि जब किसी इंसान को दौलत मिलती है या ताकत मिलती है, इक़्तिदार मिलता है, तो ये नहीं है कि वो बदल जाता है, वो दरअसल एक्सपोज हो जाता है. इमरान खान साहब दरअसल एक्सपोज हुए हैं कि उनको वो जो है ना कोई डिसलाइकिंग फॉर करप्शन नहीं है. वो तो जो उनके सफ़ों में शामिल हो जाएं, जिनको आपको पता है, जिनको बड़े बड़े चोर और डाकू कहते रहे, आपको पता है काफ लीग और उसकी क़यादत के बारे में क्या कहते रहे, मौजूदा वज़ीर रेलवे के बारे में क्या उनके इरशादात थे, MQM के बारे में क्या कहते रहे, आज़ाद मुंतखब होने वाले अरकान के बारे में क्या कहते रहे. उनका अब ये है कि जो एक बिल्कुल असूल ये है कि या तो भाई मेरे साथ शामिल हो जाओ, वरना नैब का शिकंजा आपके लिए तैयार है. ये है असल में. सर, लेकिन ठीक है, वो एक्सपोज हो रहे हैं, आप नहीं एक्सपोज हो रहे. आपने कहा कि तरमीम होनी चाहिए, नैब ने तंग किया हुआ है, नैब ने मुसीबत डाली है. हुए देखें जब तरमीम आ रही है तो नहीं, आप मेरे अब जवाब सुन लें. देखें, एक्सपोज, इससे बड़ा एक्सपोजर क्या है कि बाहर वो जो है वो एड्रेस करते हुए वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि यहाँ मेरे दोस्त बैठे हैं और उनके ऊपर भी नायब के केसेस थे और अब मैं उनको खुशखबरी सुना रहा हूँ कि उनको रिलीफ मिलेगा. ये हालत है. और देखें बात यह है कि नैब ऑर्डिनेंस में जो तरामीम की जरूरत थी, पहली बात यह है कि ये हम असूली एक बात करते रहे हमेशा कि एक आपने 2 दिन बाद नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया, पहले बुला लेते. क्यों आप ये कि ऑर्डिनेंस के जरिए आप ये सारे ये कानून साजी, हुकूमत साजी आप कर रहे हैं. देखें ये है कि हमने जो किया हमने भी गलत किया. क्या गलत जो अगर किसी ने किया तो उसको फॉलो करना चाहिए. पीपल्स पार्टी ने भी किया, आपने भी जिसने भी किया है, यानी जो आइडियल जो है वो लाए अमल, वो तो यही है ना कि कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट के जरिए होनी चाहिए. दूसरी बात जो है ये अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए. ये नहीं है कि फलां तबका जो उसको एग्जाम्पशन दे देंगे, सरकारी मुलाजिम को एक्सेप्शन दे देंगे, फलां को एग्जाम्पशन दे देंगे. ये नहीं है. ये देखें, अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए. किसी के पास लाइसेंस नहीं है कि वो जो करप्शन करे, अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए. तो तीसरी बात जो है वो ये है कि देखें, जिस तरह हमारे भाई ये कह रहे थे, गिरफ्तारी का हक जो है, देखें नैब के चेयरमैन के पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ये तो इसके बारे में तो मियां शहबाज शरीफ की जमानत के केस में हाई कोर्ट ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, उसका फैसला है. उन्होंने कहा था कि नैब की एहतसाब के हवाले से पिक एंड चूज पॉलिसी से उसकी बदनीति का इजहार होता है. जब इस तरह का इदारा, तो उसको यह कि आप उसके चेयरमैन को गिरफ्तारी का हक दे, ये नहीं है. होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन आप लोग नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने देना, कि इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, वो ठोस एविडेंस जो है कोर्ट के सामने रखें. गिरफ्तारी जो है, गिरफ्तारी कोर्ट की इजाजत से मशरूत होनी चाहिए. ठीक है. आगे ये है कि ये जो देखें, ये जिस तरह लेकिन कह रहे थे इनके बारे में हम तासुर की बात कर रहे थे, PMLN और पीपल्स पार्टी के बारे में भी अनफॉर्चुनेट तासुर ये क्यों है कि आप चाहते हैं एहतसाब हो ही ना. नहीं, कौन कहता है खत्म हो जाए, एहतसाब लाजमी हो, जो कर रहे थे एहतसाब लाजमी हो, लेकिन एहतसाब के नाम पे इंतकाम ना हो, जिस तरह PTI ने शुरू किया हुआ है. अक्रॉस दी बोर्ड हो, ट्रांसपेरेंट हो. कोई एग्जांपल दें, कौन सा एहतसाब वन साइडेड ना हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड. वो बता दें ऐसा हो एहतसाब. मुझे ये बताइए कि मालूम जबा और ये BRT बराबर वाला जो है, ये एक आखिरी बात सुन ले. देखिए, एक तो जमानत का भी ये कि इख्तियार अदालतों के पास होना चाहिए. और आखिरी बात जो है वो ये कि देखें, जो इल्जाम लगाता है, ठीक, बारे सबूत उसके ऊपर है, ऑनर ऑफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर है. अगर वो साबित करे, नहीं क्या इल्जाम क्यों लगाता है? अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपने ये चीजें कैसे खरीदी हैं, मैं बता दूंगी कैसे खरीदी हैं. वो क्यों बताएगा? ये मुझे बताएं. देखिए, बात सुने, अगर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स की बात है, लिविंग बियॉन्ड मीन्स को अगर आप बेंचमार्क बनाएंगे, क्राइटेरिया बनाएंगे, तो मैं आई कैन से विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन
کہ وزیر اعظم اور ان کے ساری کیبنٹ جو ہے وہ پابند سلاسل ان کو کرنا پڑے گا. یہ کون ثابت کر سکتا ہے؟ دیکھیں کسی آپ کے اوپر الزام لگا سکتا ہے, کوئی لگا سکتا ہے کہ آپ یو آر لیونگ بیونڈ مینس, یو آر لیونگ بیونڈ مینس. نہیں, یہ کسی کے اوپر بھی الزام لگایا جا سکتا ہے بیس لیس. رسید لے آئے, خرچے کے لے آئے, اسلام کا جو میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا وہ یہ کہ ایک اسٹیبلش لیگل پرنسپل ہے کہ one is presumed to be innocent unless proved otherwise. بات یہ ہے کہ جس نے الزام لگانا ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ مجرم ہے. پروسیکیوشن کے اوپر اور اگر جھوٹا کوئی الزام لگائے گا ثابت نہیں کر پائے گا وہ بھی مجرم ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اوکے, نیب قوانین میں ترامیم کا جو سب سے زیادہ فائدہ آپ کہہ رہی ہے گورنمنٹ وہ بیوروکریسی اور تاجروں کے حوالے سے کہہ رہی ہے. ابھی آپ نے سنا کنول صاحب نے بھی یہ کہا جن کے خلاف کارروائی اب نہیں ہوگی نیب کے قوانین کے تحت. کیا کہا تھا پرائم منسٹر نے؟ لیٹس واچ اٹ. کی ہے ملک کے اندر اس وقت ویلتھ کریشن. ویلتھ کریشن تب ہوگی جب ہماری انڈسٹریلائزیشن ہوگی, ہماری ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, ہماری ہاؤسنگ سکیم چلے گی, گورننس سسٹم کے اندر فیصلے تیز ہوں. اور فیصلے تیز اس لیے نہیں ہو رہے تھے کیونکہ بیوروکریٹس ڈرے ہوئے تھے نیب کی وجہ سے, اور اس میں کئی بڑے لیجٹمیٹ میں نے جو سنے بیوروکریٹ سے کمپلینٹس کئی بڑے لیجٹمیٹ تھے. اپوزیشن کافی عرصے سے نیب پر کے پی کے میں بی آر ٹی منصوبے کو اور معلوم جبا جو کہ جن دونوں کا ذکر ہوا کارروائی نہ کرنے کا الزام بھی لگا رہی تھی. 19 نومبر کو چیئرمین نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہواؤں کا رخ بدلے گا. لیٹس واچ ہم. تواتر سے جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ شاید احتساب کے سلسلے میں نیب کا جھکاؤ ایک طرف ہے, اس بات کی میں نہ صرف تردید کرتا ہوں اور بلکہ نفی بھی کرتا ہوں. اور میں تمام لوگوں کو بشمول وہ جو ہمارے ناقدین ہیں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا مصرع ہے کہ ہواؤں کا رخ بدلتا ہے. اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. ہم نے پہلے ان مقدمات کی طرف توجہ دی جو کہ گزشتہ 25 سال 30 سال اور 20 سال سے منظر عام پہ تھے لیکن ایکشن برا نام تھا یا ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا. لیکن ہواؤں کا رخ بدلنے سے قبل حکومت نے قوانین ہی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا. لیٹس واچ. جو آرڈیننس آیا ہے اس آرڈیننس کے اوپر اپوزیشن کا سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ اسے آرڈیننس کی صورت میں لایا گیا, وہ بل کی صورت میں آنا چاہیے تھا. اور اس سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ نے جن نکات کے اوپر جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا تھا اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ بیل کا جو ہے وہ رائٹ ہے. اور بیل کے رائٹ کے متعلق جو ہے وہ باقاعدہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن موجود ہے. اور اسی طرح سے جو ریمانڈ ہے 90 دن کا اس کے متعلق تھا, تو ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے. اور جو چیزیں براہ راست معلم جبا کو اور بی آر ٹی کے کیس کو ہرٹ کرتی ہیں اور ان لوگوں کو بچاتی ہیں جو لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہیں, تو اس کو جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا. وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. کنول صاحبہ, بیوروکریسی ایک پرابلم رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کے لیے. سو آپ شیورٹی دے رہے ہیں آپ کہ اب بیوروکریسی بھی کام کرے گی, بی آر ٹی بھی کمپلیٹ ہو جائے گا, سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیے بیوروکریسی کا تو میں ابھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی ہوں. جو ان کے فیئر فوبیاز تھے اور جو ان کی جائز ڈیمانڈ تھی, اگر نیب کے یا باقی لوگوں کو یہ انڈیمنٹی ملی ہوئی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ڈیسیژن کرنا ہے یا فائل سائن کرنی ہے اس پہ ان پہ کرپشن کے چارجز لگا کے انہیں اریسٹ نہیں کیا جائے گا, اور اریسٹ بھی یہ کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ کس بات پہ, تو یہاں کی حد تک تو حکومت نے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی ہے. کرپشن پہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے. کرپشن اگر کریں گے تو سٹل نیب کی ڈومین موجود ہے. اچھا, اب آپ نے کہا بی آر ٹی 87% منصوبہ کمپلیٹ ہے.
آئی ٹی کا صرف اس میں کام رہ گیا ہے جو انہوں نے کنیکٹ کرنا ہے, بیکاز جو ٹریک ہے وہ ملٹیپل یوز ہوگا, وہ صرف بسز کے لیے یوز نہیں ہو رہا. یہ واحد منصوبہ ہے جس کا PC1 جو ہے وہ جلایا نہیں گیا کیونکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ سائن ہوا ہے. یہ واحد منصوبہ ہے کہ جس کی جو ان لائک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں کتنی کاسٹ بڑھ گئی, 67 ارب روپے اس کی کاسٹ ہے. یہ واحد منصوبہ ہے جس میں بسز انکلوڈیڈ ہیں. یہ واحد منصوبہ ہے کہ جس میں سبسڈی نہیں دی جائے گی. میں ADB پہ بتا رہی ہوں آپ کو, وہ 47 سے 67 ہوئی تھی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ واحد منصوبہ ہے کہ جس کے لیے انٹرنیشنل آڈیٹرز آتے ہیں. پاکستان کا یہ اکیلا ایک ہی منصوبہ ہے کہ انٹرنیشنل آڈیٹرز آ کے اس کے جو irregularities یا سکم ہیں ان کی وہ نشاندہی کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. ٹرشری لائنز اس میں ہے تقریباً 100 کلومیٹرز کی, اور اس میں سائڈ پہ فٹ پاتھس میں بائسیکل کے ٹریکس ہیں. یہ ایک چند مہینوں کا جو منصوبہ رہ گیا ہے, جس وقت یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ ADB سے میں نے ڈائریکٹ انفارمیشن لی ہوئی ہے, میں کوئی گورنمنٹ کی اس میں BRT پہ ہر کوئی شرط لگا کے بیٹھا ہوا ہے, جو مرضی کہ میں آپ کو اوتھینٹک بات کرتی ہوں, ہمیشہ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کرتی ہوں. 87% اٹ از کمپلیٹڈ. یہ اسٹیٹمنٹ ہم نے ریکارڈ کر لیا. بالکل کر لیں, کرنے اور چلا کے سنا دیجیے گا. 6 months کہہ دیں, میں کوئی منتھس نہیں دے رہی, مجھے ایگزیکٹلی پتا نہیں ہے کہ کتنے منتھس لگ سکتے ہیں. 87% اٹ از کمپلیٹڈ. اور آئی ٹی کے اس کا کام رہ گیا ہے جس میں انہوں نے کنیکٹ کرنا ہے, کیونکہ جو اسٹیشنز ہوتے ہیں اس میں سگنلنگ ہوتی ہے. BRT ول بی ریڈی, اور وہ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں کس طریقے سے. اور اس پہ سبسڈی کا بھی یہ نہیں ہے کہ ہر سال اس کو 10 ارب روپے دیا جائے گا. اور انشاءاللہ منصوبہ کمپلیٹ ہوگا تو ہمارے کوئی ایسے علی عمران صاحب نہیں ہے جو بلڈنگ جلا کے اور ریکارڈ جلا کے بھاگ جائیں گے. I'll come to you also, لیکن is there a reason کہ NAP پک اپ کرے BRT کو؟ نہیں, مجھے یہ فرمائیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہائی کورٹ کی آبزرویشن جو ہے, پشاور ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے, یہ غالباً قبل کے نوٹس میں نہیں ہے. انہوں نے تو بڑے گھپلوں کی نشاندہی کی ہے, اور وہ FIA کو اس کی انویسٹیگیشن کرنے کا کہا ہے. اتنا ہی یہ ٹرانسپیرنٹ منصوبہ ہے. ہائی کورٹ نے کیوں نوٹس لیا؟ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں نا. میں نے تو اسٹیٹسٹکس آپ کو بتا دی ہیں, FIA نے بلایا ہوا ہے, اور وہی ضیاء صاحب جن کو یہ کنٹروورشل کریں, انہوں نے BRT کے لوگوں کو بھی لائن حاضر کیا ہوا ہے کہ سامان لے کے پہنچ جائیں. کیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے آڈیٹرز اور انہی کے کانٹریکٹ جو کنسلٹنٹس ہیں جنہوں نے یہ سارا منصوبہ جو ہے اس کو کیا ہے پروپوز, سو وہ لے کے جائیں گے اور دکھائیں گے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں. دوسرا, ایک منٹ جی, معلم جبہ کا انہوں نے کہا, معلم جبہ پہ نیب نے پہلے بیان دیا تھا, پھر انہوں نے ڈسکلیمر چلایا نیب نے, اس لیے کہ وہ آلریڈی ہائی کورٹ میں گیا ہوا تھا, اور وہ بھی صرف جو ٹھیکے ایوارڈ کرنے کا ہے. اور ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ KP کی ٹوٹل بجٹ جو ہے نا, وہ جو پنجاب کا بجٹ کا 1/4 بھی نہیں بنتا تھا اسپینڈنگ. سو اگر KP میں کوئی کرپشن ہوگی نا تو وہ اس سائز کی ہوگی, اور جو پنجاب سے نکلے گی وہ اس سائز کی ہوگی. ایک ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معلم جبہ اور BRT کے علاوہ یہ ایک بڑے باخبر صحافی سلیم صافی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بلین ٹری والا معاملہ جو ایکسپوز ہوا نا, تو لوگ اس کو بھی بھول جائیں گے. اتنی بڑی کرپشن, اتنی بڑی داستانیں لوگوں کے سامنے آئیں گی, لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. سلیم صافی صاحب جو ہے نا وہ کچھ تھوڑے سے biased ہیں. He's not here, so we should not give any comments on him. عمران شفیق صاحب, یہ BRT ٹیسٹ کیس ہوگا نیب کے لیے اور ان کے لیے؟ دیکھیں, ان کے لیے تو ٹیسٹ کیس ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے ڈیفینیشن ہی جرم کی تبدیل کر دی. BRT ہے, سونامی ہے, وہ بالعموم. یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. آپ یہ اگر سمجھنا چاہیں اس قانون کو تو ایک مثال سے سمجھ لیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ANF جو ہے ٹھیک کام نہیں کر رہا, تو آپ ایسا کریں کہ اس پروپیگنڈے کو کہ ANF اینٹی نارکوٹکس فورس ٹھیک کام نہیں کر رہی, آپ ایسا کریں کہ منشیات کی تعریف ہی بدل دیں. ٹھیک, اس منشیات کی تعریف کے اسی طرح نیب کے بارے میں یہ بات تھی جو جینون کنسرنس تھے. عدالتوں نے بھی کہا کہ نیب ٹھیک کام نہیں کر رہا, نیب کے لیپسز ہیں. انہوں نے ان لیپسز کو دور کرنے کے بجائے, ان چیزوں کی اصلاح کرنے کے بجائے, انہوں نے کہا کرپشن کی تعریف ہی بدل دو. اب کرپشن کی تعریف کیا ہے, مس یوز آف اتھارٹی کی تعریف کیا ہے. مس یوز آف اتھارٹی کی پاکستان میں اب تعریف یہ ہے کہ جو بندہ مس یوز آف اتھارٹی کرے گا, ہم پہلے اس کے ایسٹس کا جائزہ لیں گے. اگر اس کے ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے آمدن سے زائد, پھر تو اس نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے, ادروائز اس کو مس یوز آف اتھارٹی نہیں سمجھا جائے گا. اس کا مطلب کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ BRT منصوبے میں چاہے پاکستان کو جتنا ہی لاس کیوں نہ ہو جائے, پورا ملک بیٹھ جائے اس پہ, لیکن اگر نہیں,
کسی کی نہیں. اگر پرویز خٹک صاحب یا سیکرٹری صاحب جو ان منصوبوں کے انچارج ہے، اگر ان کے اثاثوں میں، ان کے ذاتی اثاثوں میں آمدن سے زائد اضافہ نہیں ہے، چاہے ان کے نتیجے میں اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو فائدے دے دی ہوں، تو اب اس کیس کی کارروائی کم از کم ان لوگوں کو میں ان سے ڈس ایگری کرتی ہوں، اس لیے اتھارٹی کے ان کیسز میں اس کا ڈیفینیشن تبدیل. جب پبلک آفس والے کسی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کریں گے تو نیب کی اسٹل اتھارٹی اور ڈومین موجود ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کنسلٹنٹس اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ایک سیکنڈ، اور آپ نے بہت غلط مثال دی ہے جو اے این ایف کی مثال دی ہے کہ جی آپ ڈرگس کی، اور آئی ڈونٹ نو وائی یو آر اسپننگ اٹ، یو آر اے نیوٹرل اینالسٹ، غلط مثال دی ہے نا. آئی آبجیکٹ آن دیٹ، آئی آبجیکٹ آن ہز ایگزامپل. اور میں ایک اور چیز کہوں گی کہ نیب کے آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نیب کو اتنا اپسیٹ ہو رہے ہیں. پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی ان پہ اٹیک کرنا چاہیے اور ان سے ان کی پرفارمنس پوچھنی چاہیے کہ آج تک نیب اپنی پرفارمنس کیوں نہیں دے سکا. اگر نیب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوتھ لیس کر دیں، جو کہ ہماری اپوزیشن بھی مانگ رہی ہے کہ ان کو ٹوٹلی ٹوتھ لیس کر دیا جائے، آپ نیب کے چیئرمین کی ساری پاورز بھی لے لیں، آپ اس کو بالکل ڈائلیوٹ کر دیں، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، وہاں تک میرے بھائی بھی ایگری کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی سول سرونٹ کو صرف جو اس نے بیٹھ کے ڈیسیژن کرنے ہیں، آفس میں اس نے کیا کرنے جانا ہے مجھے بتایا. سول سرونٹ کا اور کیا کام ہے؟ ہم سارے سول سرونٹس کو نکال کے کنسلٹنٹس نہ رکھ لیں. پکڑے ہوئے ہیں نا آپ لوگوں نے پکڑوائے ہوئے ہیں. فریہ میری بات سنیں، میری بات سنیں. یو بین کلیپنگ جب ان کو پکڑا گیا. اگر ہم نے بھی کچھ غلط کیا نا تو آپ پکڑے، آپ نے تالیاں بجائی ہیں، جس نے بھی بجائی ہے تالیاں. اگر ایک چیز پروسیجرل لیپس ہے، آپ مجھے بتائیں ہم کیا کریں؟ سارے سول سرونٹس کو نکال کے پروسیجر لیپس ہم کنسلٹنٹس رکھ لیتے ہیں، پرائیویٹ کنسلٹنٹس بدل دیں، جو صرف اور صرف بیٹھ کے بتایا کریں کہ یہ. آپ نے ان سے فائل سائن کرنے کی اتھارٹی لے لی ہے. آپ ہر چیز میں جا کے اگر ان کو ڈرائیں گے اور اس بات پہ اٹھا لیں گے کہ جی آپ نے جو یہ فائل سائن کی ہے اس میں فلاں فلاں کامے کی اور پیش کی غلطی ہے، یہ دو آپ کے ایشوز. اور یہاں تک یہ کہہ رہے ہیں دو انتہائی ہیں. ایک انتہا یہ تھی کہ آپ پروسیجرل لیپس میں لوگوں کو پکڑیں، اب انتہا یہ ہے کہ کرپشن